सूरत ar-Rum में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा करती। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें कई एक निशानियां हैं। तो इस आयत की रूह से यहाँ पर जो लफ्ज अज़वाज आया है ये स्पाउस के माने में आता है, और जब ज़मीर मुज़क्कर की हो तो अज़वाज का माना यहाँ पर फिर यानी औरतें का बीवियां होगा। तो इस आयत की रूह से एक औरत का शादी के बाद एक औरत का सबसे अहम काम क्या समझ में आता है कि शादी का रिश्ता अल्लाह ने क्यों बनाया है। देखिए मैं आज दोबारा पढ़ती हूँ, और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए बीवी पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। तो हम सब गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो गौर व फिक्र करते हुए क्या बात समझ में आती है? शादी के बाद एक खातून को, एक औरत को क्या करना चाहिए? सुकून का बायस बनना चाहिए। हकीकत यह है कि घर का सुकून उसको बनाने या बिगाड़ने वाली औरत की बेटी, और उसमें यानी हम सुकून किसी को कब दे सकते हैं? किसी के लिए खुशी का बायस, राहत का बायस कब हो सकते हैं? जब हमारे अंदर क्या कौन सी क्वालिटीज है? शुक्र, लहजे में मिठास हो, तकवा हो, अच्छा अखलाक हो, और अभी जो उन्होंने बात की थी इताअत हो। जब कोई आपकी बात ही ना माने, कोई कह रात है तो कह नहीं दिन है, वो कह नहीं दिन है तो कह रात है, तो फिर बायस सुकून तो नहीं हो सकता। तो शादी जो है ना वो इंसान की एक जरूरत होती, और शादी का मतलब भी खुशी है, और शादी का मकसद भी खुशियां पैदा करना है, खुशियां लाना है, जिंदगी में खुशी लाना है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर वन हम मकसद ही भूल गए, शादी क्यों की जाती है, और फिर हम ये भी भूल गए हैं कि हमारा रोल क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स निकाह कर लेता है तो वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, लिहाजा उसे चाहिए कि बाकी आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरता रहे। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए कुछ दे, अल्लाह की रजा के लिए रोके ना दे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे और अल्लाह की रजा के लिए निकाह करे, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इन दो हदीस की रोशनी में निकाह की क्या अहमियत है हमारे दीन? निकाह से क्या होता है? आधा ईमान हमारा मुकम्मल हो जाता है, और आधा जो है वो अल्लाह के तकवा से आता है। और दूसरी हदीस में क्या आता है कि जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए निकाह करता है तो फिर अपना ईमान मुकम्मल कर लेता है। कभी हमने सोचा कि शादी और निकाह का ताल्लुक ईमान से है? यानी जब हम रिश्ता लेने देने जाते हैं या शादी की बात होती है, घर में दुल्हन आती है या बेटी को रुखसत करते हैं, तो कभी हमने उनको एहसास दिलाया या हमने ये सोचा कि हम ये एक बहुत ही अहम फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं? आमतौर पर हम जब बच्चों की शादी के लिए फिक्रमंद होते हैं तो वो बस इस एतबार से कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये उनके दीन का मामला भी है, ईमान का मामला भी, और बिला वजह शादी ना करना उनके दीन ईमान में खैर डाल देता है, उनसे खराबियों की तरफ चल पड़ते हैं। तो जब कोई चीज हमारे दीन या ईमान को मुकम्मल करती है तो वो चीज बायसे अजर होती है, वो चीज इबादत बन जाती। तो शादी हमारे दीन में क्या है? एक इबादत है, ये सिर्फ एक दुनियावी काम नहीं, क्योंकि अमूमन हम ये समझते हैं शादी दुनिया का काम है,
اسے پیورلی دنیا کا کام سمجھتے. اسی لیے شادی کی مصروفیت ہو یا شادی سے متعلق کوئی کام ہو تو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ بس دنیا میں ایسی لگ گئی ہوں کہ باقی چیزیں بہت اگنور ہو رہی ہیں. اگر ہم اس کو بھی دین ہے اور عبادت ہی سمجھ کر کریں تو ایک تو یہ کہ اس میں کوئی طریقہ درست ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہماری ایفرٹ لگ رہی ہے رشتہ ڈھونڈنے میں یا ساری سیٹلمنٹ کرنے میں یا شادی کے دن یا اس کے بعد ولیمہ یا جو بھی، تو اس کو اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں تو یہ سراسر اجر و ثواب کا کام ہے. اچھا، اس کے الٹ ہم دیکھیں تو اگر انسان نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، اور پھر یہ نہیں کہ شادی کا موقع ہے تو نہیں کرتا، یعنی اگر شادی کا موقع ہے اور پھر نہیں کرتا، ایک تو نہیں کہ وہ رشتہ ہی نہیں ہے یا موقع ہی نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے، تلاش بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتا، تو اس کا کیا نقصان؟ بہت سے آج کل یہ بچوں میں ٹرینڈ تو عام ہو گیا ہے کہ پہلے پڑھائیاں ہوتی ہیں لمبی لمبی، پھر اس کے بعد جابس ہوتی ہیں، پھر جابس ہو جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں ابھی گھر لے لیں، پھر گاڑی لے لیں، پھر ہنی مون کے لیے پیسے جمع کر لیں. یعنی شادی کو کس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا؟ صرف ایک دنیاوی، ایک جسٹ فار انجوائمنٹ یا ایک فینٹیسی ورلڈ بنا کے. اور ٹھیک ہے، گھر اور گاڑی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک نیا جوڑا شادی کرتا ہے تو اس کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو دے بھی دیتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. تو ان چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے. بہترین نکاح کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کم سے کم خرچ ہو، جو سب سے زیادہ آسان، جس میں آسانیاں. حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان. اچھا، آسان کیسے ہوتا ہے؟ نکاح آسان کیسے ہوتا ہے؟ سادگی سے. اس کے علاوہ آسانی میں کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ شرطیں شرائطیں نہ رکھنا، اس میں بہت زیادہ مہر نہ رکھ دینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکے کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی لیکن اس کو لاکھوں کا مہر لکھوا لیتے ہیں، تو وہ ادائیگی نہیں کر پاتا، تو بعض اوقات وہ ڈیلے کرتا جاتا ہے یا پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی، بعد میں مشکل ہو جاتی. اور کیا چیز نکاح کو مشکل بناتی ہے؟ جی، جہیز، رسومات، دین سے دور، پیئر پریشر جو ہوتا ہے. جی ہاں، جب بعض اوقات شادی کے لیے قرض لیتے ہیں کہ اب برادری میں نہ کٹ جائے گی اگر انہوں نے وہ سب نہ کیا جو سارے کر رہے ہیں، اور پھر زندگی گزر جاتی ہے اس قرض کو اتارتے ہوئے، تو شادی کیا ہوئی؟ قرض میں جھگڑاؤ کا ذریعہ بن گئی. غیر ضروری اخراجات جو ہیں یہ شادی کو مشکل بنا دیتے. یعنی بہت زیادہ دنیا 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 جب ہمارا مرکز نظر بن جاتی ہے تو شادی مشکل ہو جاتی ہے. جو رشتہ ڈھونڈتے ہوئے بھی جب بہت زیادہ شرائط لگا دی جائیں تو پھر اس میں بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو سب سے بہترین نکاح جو ہے وہ آسان نکاح. پھر جو خطبہ نکاح ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کے شر اور اعمال کی برائیوں سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں. تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1 حمد، شادی کے موقع پہ کیا کرنی چاہیے؟ حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف. نمبر 2 اللہ کی مدد مانگنا، نستعین. نمبر 3 اللہ سے بخشش مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دیتا ہے اور ہم اسی کے ناراض کرنے کے کام کریں. اور نمبر 4 اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے. تو شادی کے موقع پر یہ 4-5 کام جو ہیں یہ نہایت ضروری ہیں. جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی تعظیم کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. ہم وہ شکر بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دیا، اور پھر ہم اس کام کی آسانی کے لیے اب بھی اور آئندہ بھی اللہ کی مدد چاہتے ہیں. اور پھر اگر ہم اس خوشی کے موقع پر کہ اللہ نے تو ہمیں خوشی دی اور ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں تو ہم اس سے معافی نہیں چاہتے. اور پھر سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، دوسرے کے لیے تھوڑی سی آگے بڑھنے میں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر لیتے ہیں، دل اپنا تنگ کر لیتے ہیں. خاص طور پر سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لڑکی والوں سے. وہ مادی چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن بہت زیادہ رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بہت اچھا کھانا کھلایا جائے، بہت اچھی جگہ بٹھایا جائے، بہت VIP ٹریٹمنٹ دی جائے، اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. اور اگر کہیں کوئی ذرا سی بھی
یہ محسوس ہو گیا کہ ہمیں اگنور کیا گیا تو بس وہیں سے ایسی گرا لگاتے ہیں دل کے اندر کہ پھر خوب دل بھر کے انتقام لیتے ہیں بچی سے. اور ماں باپ بےچارے ڈرے 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 رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ہمارے لیے آئندہ کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہوئی. تو یہ دراصل کیا ہے، میں سب سے امپورٹنٹ ہوں، مجھے سب سے زیادہ عزت کی ہونی چاہیے اور میرا مقام سب سے بلند ہونا چاہیے. یہ تکبر کی علامت ہے. اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس میں انا شامل ہو جاتا ہے. اور جب انا آ جاتی ہے آڑے تو پھر اچھے بھلے رشتے سے ختم ہو جاتا ہے، پیار محبت تو پیچھے چلا جاتا ہے. وہ جو شروع میں سکون کی بات ہوئی وہ سکون ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے سے پہلے اپنے دل کا سکون ختم ہوتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ مثلا بیٹے کی شادی انسان خوش ہو، انجوائے کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی کوتاہی کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا یہاں یہ نہیں کیا، وہاں وہ نہیں کیا، اور طرح طرح کی ڈیمانڈس. کچھ مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں معلوم لیکن کچھ برادریوں میں سسرال والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیٹی کو سونا دینے کے علاوہ سسرالیوں کو بھی دیا جائے، گولڈ کے گفٹ کو، لڑکے کی بہنوں کے لیے، ماں کے لیے ایٹ لیسٹ. اس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو اور ان چیزوں میں اگر کوئی کمی آئے یا ڈیزائن پسند نہ آئے یا رنگ چیز کا پسند نہ آئے تو اس چیز کو بھی مائنڈ کر لیا جاتا ہے. یا پھر یہ کہ مثلا کھانا سرو کرتے کھانا ٹھنڈا ہو یا کچھ، تو وہ بھی ساری زندگی نہیں بلاتے، ہر وقت نئے سرے سے تعمیر دینے شروع کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ زندگی دوسروں کو تو تکلیف دیتی ہے، اپنے آپ کو بڑی دیتی. یعنی وہ بری بات جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے کسی کے لیے، سب سے پہلے تو وہ اپنے دل میں وچار کرتا ہے اس کا. سب سے پہلے تو اپنے اندر اس کو وہ کھولتی رہتی کہ وہاں سے نکل کے دوسرے کو جا چھینٹے پڑتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خطبہ نکاح میں عقیدے کی بھی اصلاح کر دی جاتی ہے. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور خوش ہونے کے لیے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے، مومن کی زندگی میں، جب اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اگر ہمارے کاموں سے اللہ ہی راضی ہو تو ہماری زندگی میں کیا خوشی؟ یہ وقتی خوشیاں ہیں جو پھر بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو سکھایا تھا، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو. جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نفس کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح فی شأنی کلہ لا الہ الا انت. کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر. یعنی اتنی دیر بھی، کیونکہ وہ جو ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکنا ہی ہوتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے بھٹکنا وہ بعض اوقات بہت دور لے جاتا ہے انسان. اور پھر یہ ہے کہ اپنے نفس کے شر سے دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن. اب اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو رشتے نئے قائم ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ نہیں وہ مائنڈ نہیں کریں گے، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ. یا یہ کہ اس سے الٹ کہ انسان یہ پریشان رہے کہ پتہ نہیں کس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز بھولنے لگ جائے، کیا چیز نہ ان کو پائے، ایسا نہ ہو یہاں خرابی ہو جائے وہاں. تو بہترین انسان پھر کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جس سے خیر کی امید کہ اس سے میں معاملہ کر رہا ہوں اس سے خیر ہی نکلے گی، اس سے فائدہ ہی ملے گا مجھے، اور اس کی شر سے عمل ہو. یہ شر تو ہر انسان کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یعنی رویے کو اللہ کے حکم اذن کے تابع کرتا ہے، لہٰذا اس سے اسی چیز کی توقع ہوتی. اور برے اعمال کے نتائج جو ہے برے، ان سے بھی انسان کو بچنے کی دعا کرنی چاہیے. یعنی انسان یہ سوچ لے کہ جو بھی کچھ برا وہ کرتا ہے، جو بھی کچھ برا کرتا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، لیکن ہم عام طور پر اس کے بارے میں سوچتے نہیں. جہاں بھی وہ اللہ کے حق میں یا بندے کے حق میں کوتاہی کرتا ہے وہاں وہ ضرور نقصان اٹھاتا ہے، چاہے فوری چاہے لیٹ. ہم
گناہ کرتے رہتے ہیں, چھوٹے کرتے ہیں, بڑے کرتے ہیں, اس وقت کوئی بات کچھ نہیں, خیر ہے, اللہ معاف کر رہا ہے, اللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ واقعی بہت غفور رحیم اور دن رات ہمیں معاف کرتا رہتا ہے, لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہوتا ہے. وہ قیامت کے دن ہماری بک آف ڈیڈ میں اس کا ایک وزن ہوگا اور پھر وہ ہمارے سامنے کھولی جائے گی. کیونکہ جن غلطیوں پر ہم پشیمان ہوتے ہیں ان پر تو توبہ بھی کر لیتے ہیں, ان پر تو معافی بھی مانگتے ہیں, لیکن جن غلطیوں کو ہم غلطی سمجھ کے ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہ تو غلطی ہی نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور اس میں تو ہم معافی بھی نہیں مانگتے, اس میں تو اصلاح بھی نہیں کرتے, تو اس کے اوپر نتائج تو انسان کے سامنے آنا ہی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اوور آل اپنے برے اعمال کے برے نتائج سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دوں. اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں بچانے والا ہے. میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگوں, کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن مجید میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہی آئی گا, اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا. دوسرا نقصان غلط کاموں کا یہ ہوتا ہے, چاہے انسان منہ سے غلط بات نکالتا ہے یا دل میں بری باتیں سوچتا ہے یا لوگوں کے ساتھ رویہ اور معاملہ برا رکھتا ہے, اس سے انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے, اپنا دل سیاہ. اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا, نیکی کے محفلوں میں دل نہیں لگتا ہے, نیکی کے راستے پہ انسان دوڑتا نہیں, پھر نیکی کے راستے آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں, چھوڑتا چلا جاتا ہے, کیونکہ دل سیاہ ہو رہا ہے. تو جتنا جتنا دل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اتنا اتنا انسان خیر کے کاموں سے دور ہوتا جاتا ہے. اب یہ خیر کے کام صرف صدقہ خیرات یا صرف نماز روزہ نہیں ہے, بلکہ یہ خیر کے کام جو ہیں ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کرے, ایک اچھے اخلاق کا معاملہ. اور جیسے شروع میں بات یہ تھی نا کہ ایک عورت کے جو اللہ نے رول دیا ہے وہ یہ کہ مرد کے لیے سکون کا باعث ہے, خوشی کا باعث ہے. تو جب انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کے لیے سیکریفائس نہیں کر سکتا. جو دل تنگ ہوتا ہے نا تو دوسرے کو دینے والا نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے مجھے کیا مل رہا ہے, پھر وہ ایک سودا کرنے لگتا ہے, جتنا مجھے ملے گا اتنا ہی دوں. جیسے دکان پہ سودا کرتے ہیں, جتنی چیز آپ لیتے ہیں اس کے بدلے اتنے پیسے دیں, تو وہ ایک دو طرفہ بزنس شروع ہو جاتا ہے. سکون جو ہے وہ سیکریفائس سے ہی آتا, کبھی ہسبینڈ سیکریفائس کرتا ہے اور کبھی بیوی کرتا, اور جب تک دونوں کے اندر یہ چیز نہ ہو یہ خوشی حاصل نہیں. خطبہ نکاح میں تیسری چیز جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کی بات ہے, کہ جس کو اللہ ہدایت دے, یعنی اللہ اپنی عبادت کی توفیق دے, دوسروں کے ساتھ خیر کرنے کی توفیق دے, وہی ہدایت پاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی بھروسہ کرنا چاہیے, بلکہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ خیر اور بھلائی کی توفیق ہمیں عطا کرتا رہتا, اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے, اس لیے اس سے ہی مانگتے رہنا چاہیے. چوتھی چیز خطبہ نکاح میں شہادت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بتائیے کہ اس موقع پر ایمان کی تجدید کیوں ہو رہی. شروع میں ہم نے بتایا کہ ایمان مکمل ہے نکاح کرنے سے ہوتا ہے, یہاں پر ایمان کی تجدید کیوں ہو رہی, کلمہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے. اللہ کو تو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے, راجحان کے طور پر کہ ہم مسلمان ہیں, یعنی کلمہ اسلام کی علامت ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم اپنی شادی نکاح بیاہ سب کچھ اسی طرح کریں گے جیسے ایک مسلمان کو کرنے چاہیے. اس میں اللہ کی حدیں نہ توڑ, اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کرے, اور جیسے اوپر میں نے کہا تھا نا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے اس نے اپنا ایمان مکمل کر. یہ گواہی جو ہے یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے, اور یہ گواہی قبر میں بھی نجات کا باعث ہے, اور یہ گواہی دوزخ سے بھی نجات کا باعث ہے. پانچویں چیز جو اس خطبے میں بتائی گئی ہے وہ تقویٰ اور صلہ رحمی, تقویٰ اور صلہ رحمی. ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی, اس کو لمبی زندگی نصیب ہوتی, اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ جس گھر میں وہ بیاہ کے جائے اس کے گھر والے اس سے محبت کریں, کیونکہ عورت کو اگر محبت مل جائے نا تو وہ جھونپڑی میں رہ کے بھی کچھ ہو جائے, لیکن اگر بڑے سے بڑے محلات میں بھی اس کو محبت نہیں ملتی, کیئر نہیں ملتی, توجہ نہیں ملتی, تو اس کے لیے وہ سب بیماری ہوتا ہے. اس کے لیے وہ سب چیزیں وہ سب ملتے اس کو کاٹنے لگتی, اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, ہر چیز اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتی.
لیکن اس محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اور دوسرے ہے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا. اور رشتے داروں میں ہم عام طور پر صرف اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، جبکہ شوہر کا میکا جو ہے وہ بھی رشتے دار ہوتا ہے. اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک خاندان کو بنانے والی عورتیں ہوتی ہیں. یہ ذمہ داری عورت پر ہی آتی ہے کہ وہ کس طرح رشتوں کو جوڑتی ہے، کس طرح ہو. عموماً جو رشتے کٹتے ہیں آپس میں اس کی وجہ عورت ہی، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہو کی شکل میں، چاہے وہ کسی اور رشتے میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خواتین اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالا کریں کہ جس سے لوگوں کے لیے بدگمانی پیدا ہو، آپس کی رشتے داریاں خراب ہو. تو محبتیں حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ محبت مانگی جائے. محبت مانگنے سے نہیں ملتی، محبت ارن کرنی، محبت کمانی بہتی ہے. محبت دینے سے ملتی، آپ دیں. بجائے اس کے کہ آپ یہ شکوہ شکایت کرتے رہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کی جاتی، محبت ہی نہیں. آپ کیا کریں، آپ کا نہیں بھی دل چاہ رہا آپ دینا شروع کریں. بس بعض اوقات ننگ کا روز روز گھر آنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب بھی آئے کھلے بازوں سے استقبال کریں. اور پھر جب ایک اعتماد کا رشتہ پیدا ہو جائے گا تو پھر آپس میں کمیونیکیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں، معذرت بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف ہیں یا ابھی ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو دوسرا بھی سمجھ جاتا. لیکن جہاں بدگمانی ہے وہاں جنون بات بھی سمجھ نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب ہوں یا دور. خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کے غصب شدہ حقوق کو اپنی قدموں پر اٹھا کر لاؤ اور پکارو اے محمد، اور میں ادھر ادھر اعراض کرتے ہوئے کہوں نہیں. پھر آپ نے اپنی دونوں جانب سے اعراض کیا کہ میں پھر تمہارے کام نہیں آؤں. پھر تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں کہ انسان یعنی ایک ہولسٹک اپروچ، اس سے انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلقات درست ہوتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی، اور مشکلات سے نکلنے کی راہ ملتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا بیمار بھی نہیں. کتنا بڑا فائدہ. ہر شادی شدہ زندگی میں ابتدا میں ایک ٹیزنگ پیریڈ آتا ہے، ایڈجسٹمنٹ پیریڈ آتا ہے، کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نفس کی طرح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کچھ اسپرچولی، کچھ فزیکلی، کچھ مینٹلی، کچھ سوشلی کسی نہ کسی پریشر کا شکار ہونا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کو ایک پریشانی کا سامنا کرنا. ان مشکلات سے نکلنے کا حل صرف ماں باپ کو شکایتیں ملانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگنا. تقویٰ جو ہے اس سے معاملات میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. گناہوں کی معافی اور اجر عظیم ملتا ہے، آخرت کی نجات ملتی ہے، جنت کا راستہ ملتا ہے. اور صلہ رحمی ہم سب کو پتہ ہے کہ عمر اور رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے. اور صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو مجھ سے اچھا ہو، جو ہمارے پاس آتا جاتا رہے ہم اس سے اچھے. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ہم سے کٹے آپ اس سے جڑیں. اور پھر یہ اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ کان علیکم رقیب، یہ خود پر نگاہ کی ایک آیت کا حصہ ہے. یاد رکھو کہ اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے. جب یہ انسان کو یقین ہوتا ہے نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر شوہر دیکھنے والا ہے یا نہیں، کوئی اور ہماری نگرانی کر رہا ہے یا نہیں، کہ انسان اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے مال میں حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کی بھی اور لوگوں کے حقوق کی. اور پھر یہ کہ تقویٰ موت تک صرف چند وقت کے لیے نہیں کہ نیا نیا قرآن پڑھا ہے یا نیا نیا دین پڑھا ہے تو تقویٰ پہ خون چڑھا لیا ہے اور پھر جب اس سے ذرا دور ہوئے تو دنیا میں نکل گئے اور بھول گئے سب کچھ. نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.